पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है वो कारकुनों के ऊपर अपना धावा बोलती है और लाठी चार्ज जो है वो शुरू किया जाता है। ये वाटर कैनन का इस्तेमाल कारकुनों के ऊपर जो है वो किया गया। इस पानी के अंदर जो है वो कोई केमिकल भी मिलाया गया है। पिछले हफ्ते से कंपैरेटिवली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद थे। सिर्फ कारकुनों को पकड़ा नहीं जा रहा बल्कि उनको जो है वो थोड़ा ज़दोकोब भी जो है वहाँ पे किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अब ये शो जो है वो हर हफ्ते इसी तरह ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं। सबसे पहले मैं ज़रा बात करना चाहूँगा हमारी पिछली वीडियो के बारे में। एक इंपॉर्टेंट बात सर आपके साथ शेयर करनी है। कल रात की जो हमारी वीडियो थी वो काफ़ी हद तक लेट आई और उसकी वजह हमारा कोई कसूर नहीं था। वीडियो हमारी तैयार थी लेकिन यूट्यूब के साथ कोई इशू हुआ था जिसकी वजह से वीडियो की अपलोडिंग के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस वजह से हमारी जो पिछली वीडियो थी वो ज़रा थोड़ी सी लेट जो है वो जारी हुई। बहुत से लोग जो है उससे देख नहीं सके, मिस हुआ। रात को तकरीबन 11 बजे के बाद 11 बजे के आसपास जाके वो वीडियो रिलीज़ हुई। आम तौर पे हम 7-8 बजे तक वीडियो रिलीज़ कर देते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप पिछले व्लॉग में हमारी टाइमलाइन के ऊपर जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ख़बरें बड़ी आम हैं। ख़ास तौर पे कल रात की आधी रात को एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम नीचे शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। पहले कमेंट के अंदर अगर आप उसको स्क्रॉल अप करें तो पहले कमेंट के अंदर जो है वो लिंक शेयर्ड है, उसको प्रेस करके आप व्हाट्सएप के ऊपर जा सकते हैं और हमारे वहाँ पे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अडयाला जेल के हवाले से जो आधी रात को ये अपडेट्स आई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। बेसिकली कल मंगल का दिन था, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है, लेकिन वही जो हमने प्रेडिक्ट किया था 24 घंटे पहले कि हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। और वही हुआ कि उनकी बहनों को और वकला को और दीगर तमाम जो अफराद आए हुए थे, जो लिस्ट भी गई हुई थी मुलाकात के लिए, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। और अल्टीमेटली फिर उसके बाद उनकी बहनों ने और दीगर रहनुमाओं ने जो है वो वहीं पे धरना दे दिया अडयाला जेल के बाहर। अब उसके अंदर अपोजिशन रहनुमा अलावा राजा नासिर अब्बास भी जो है वो वहाँ पे मौजूद थे और फैक्ट्री नाके के ऊपर जो है वो इन तमाम अफराद को जो है वो रोक लिया गया था। सिक्योरिटी के जो है वो बड़े सख्त इंतजाम किए गए थे। तमाम रास्ते जो अडयाला जेल की तरफ जाते थे उसके ऊपर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई। गोरखपुर के मुकाम के ऊपर जो है एंटी राइट्स रुकावटें जो हैं वो नस्ब कर दी गई थी और मजीद सिक्योरिटी के लिए इजाफी पुलिस दस्ते को गोरखपुर नाके के ऊपर पहुंचा दिया गया, जबकि अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर वाटर कैनन भी मौजूद था। दिन भर जो है वहाँ पे ये वाटर कैनन जो है वहाँ पे मौजूद रहा। उसके बाद इंतज़ार किया जाता रहा। इट वाज अ वेटिंग गेम। ज़ाहिर बात है कि अब आगे क्या होगा। हमने जो आखिरी व्लॉग किया था तब तक हमने आपको ये भी उसमें उस व्लॉग में मैंने बताई थी ये बात कि जनाब अब तो मुलाकात का टाइम भी जो है वो अब ख़त्म हो चुका है और अब ये मुलाकात नहीं होगी। मोस्ट प्रॉब्ली अब तो टाइम भी गुजर चुका है, जेल के दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके होते हैं और वैसे ही हुआ। ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये अब मामला एस्केलेट कब करेगा। तो तकरीबन कोई 12:30-1 बजे के आसपास जो है वो पुलिस की बड़ी भारी नफरी ने जो है वो कारकुनों की तरफ मूव करना वहाँ पे शुरू किया। जो वाटर कैनन जो उसकी जो गाड़ी थी जो गेट नंबर 5 के बाहर खड़ी हुई थी उसको भी जो है वो पुलिस ने मूव करवाना वहाँ पे शुरू किया। और ये फुटेजेस जो हैं ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि जब यहाँ पे ये सिलसिला शुरू होता है तो पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है वो कारकुनों के ऊपर अपना धावा बोलती है और लाठी चार्ज जो है वो शुरू किया जाता है और उसके साथ ही साथ जो है ये वाटर कैनन का इस्तेमाल आप देख सकते हैं कि कारकुनों के ऊपर जो है वो किया गया। अच्छा, इस मरतबा कंपैरेटिवली पिछले हफ्ते से कंपैरेटिवली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ के ऊपर यहाँ पे मौजूद थे और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि ये नंबर जो है वो पहले से अब ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। लेकिन पुलिस ने जो है बिल्कुल वैसे ही वाटर कैनन का जो है बिल्कुल उसी तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। कारकुनों की जानिब से जो है वो किसी किस्म का कोई पथराव या इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। और एक और चीज़ एक्चुअली हमने जो नोटिस की वो ये थी कि पिछली मरतबा जब ये सब कुछ हुआ था तो उस वक्त अलीमा खान साहिबा के साथ या उनकी बहनों के साथ जो है वो पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात का सिलसिला, इंगेजमेंट का सिलसिला जो है वो किया गया। लेकिन ARY के नुमाइंदे ने इस मरतबा रिपोर्ट किया कि जी अलीमा खान साहिबा के साथ जो है वो इस मरतबा कोई किसी किस्म के मुज़ाकरा जो है वो नहीं किए गए
اور سیدھا سیدھا پولیس نے جو ہے وہ اپنی موومنٹ کی اور یہاں سے کراؤڈ کو جو ہے وہ ڈسپرس کر دیا. بعد میں یہ مختلف فوٹیج ہیں, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف واٹر کینن کا استعمال یا صرف اور صرف لاٹھی چارج نہیں ہوا, بلکہ پولیس نے جو ہے وہ ایکچولی ان کارکنوں کا پیچھا کرنا شروع کیا اس مرتبہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ صرف کارکنوں کو پکڑا نہیں جا رہا, بلکہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا زد و کوب بھی جو ہے وہاں پہ کیا جا رہا ہے, اور جن کو وہ گرفتار کرتے تھے ان کو لا کے جو ہے وہ بالکل سینٹر میں وہاں پہ بٹھا دیتے تھے. اچھا, دوسری بات یہ کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہاں پہ جب واٹر کینن جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اسپرے کیا گیا, تو انہوں نے بعد میں وہاں پہ جو یوٹیوبرز یا جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے ان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب اس پانی کے اندر جو ہے وہ کوئی کیمیکل بھی ملایا گیا ہے, اور میرے ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ جلن سی ہو رہی ہے اس کیمیکل کی وجہ سے. آئی ڈونٹ نو کہ کوئی کیمیکل وہاں پہ تھا یا نہیں, لیکن یہ وہ فرما رہی تھی کہ جی مجھے یہ چیز جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. اچھا, اب یہ جو بھی یہ ڈیولپمنٹ ہے اس کو اگر ایک براڈلی اس ساری چیز کو جو ہے وہ دیکھا جائے, وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یا علیمہ خان صاحبہ نے, ان کی بہنوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ شو جو ہے وہ ہر ہفتے اسی طرح ہی ہوگا. یعنی کہ منگل کو بھی اسی طرح ہی ہوگا, جمعرات کو شاید نہ ہو لیکن منگل کو کم از کم جو ہے وہ اسی طرح یہ چیز ہوگی کہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائیں گے, یہ وہیں پہ دھرنا دے دیں گے, اور اگر یہ دھرنا دیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے جو بھی ویژولز وغیرہ بنیں گے آبویسلی وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, مین اسٹریم میڈیا پہ, سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سرکولیٹ کرنا شروع کریں گے. اصل بات وہ یہی ہوتی ہے کہ جو بھی پروٹیسٹر ہوتا ہے نا, ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, جو بھی شخص یا جماعت یا گروہ اگر کوئی احتجاج کر رہا ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا پروٹیسٹ, میرا احتجاج جو ہے وہ کور ہو, ہائی لائٹ ہو, میڈیا کے اندر آئے, اس کے بارے میں ڈسکشن ہو. تو یہ جو ویژولز ہیں یہ واٹر کینن کے استعمال کے, یا جس طرح بھی ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے یا کارکنوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے, یہ آبویسلی اس کا ایک سمپتھی فیکٹر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں ہی جائے گا, یا عمران خان صاحب کی بہنوں کے فیور میں ہی جائے گا کہ جی ہم ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی, اور اس کے بعد دیکھیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کتنی دیر تک یہ چلے گا, کیونکہ آبویسلی دیر ہیز ٹو بی اے لمٹ ٹو دس. یہ ہر ہفتے جو ہے وہ اس طرح کی یہ ڈیولپمنٹس نہیں ہو سکتی کہ جناب وہاں پہ ان کی بہنیں آئیں, ان کے کارکن آئیں, آپ ملنے نہ دیں, اور اس کے بعد ان کے اوپر واٹر کینن کا جو ہے وہ اس طرح استعمال کیا جائے اور اس کے بعد ان کو ڈسپرس کر دیا جائے. بہرحال تھنگز آر ناٹ گڈ. میں اس قسم کے ویژولز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کبھی بھی کسی سیاسی میدان کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہوتے, اینڈ آئی ہوپ کہ دس تھنگ گیٹس ریزالوڈ ویری سون. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے کہا یہ ہوتے کون ہیں ہمیں روکنے والے, ہم یہاں بیٹھے رہیں گے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ سڑک بھی ہماری ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں, اگر انہوں نے عمران خان کو نہ کھولا تو ہم ملک بند کر دیں گے, پہلے کے پی کے بند ہوگا, اس کے بعد ملک بند ہوگا, یہ سارے گھٹنوں کے بل آ جائیں گے. ایک صحافی نے سوال کیا کہ اگر آج بھی واٹر کینن استعمال ہوا تو کیا کریں گے. یہ بیسکلی ساری چیزیں پہلے کی گفتگو ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اسٹریٹجی بنا لی ہے, ہم گلیوں میں گھس جائیں گے لیکن جائیں گے نہیں یہاں سے. سوال ہوا کہ جب آپ آتی ہیں تو ورکرز کی بڑی تعداد ہوتی ہے لیکن پھر بہت کم رہ جاتی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم اکیلے بھی رہے تو بھی ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے, ہم اپنے ساتھ کمبل اور چادریں بھی اس مرتبہ لے کر آئے ہیں. تو یہ بیسکلی کل رات کی یہ ساری ڈیولپمنٹ. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ وہاں پہ ایک بات ہوئی, سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ایک کارکن نے ایکچولی ان سے تھوڑی سی تکرار ہو گئی وہاں پہ ان سے. کارکن نے سوال کیا کہ اگر خان کو کچھ ہوا تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے وہ ایک کارکن کی جانب سے جو ہے یہ تڑی لگائی گئی کہ ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, خان ہماری ریڈ لائن ہے, آپ ہماری بات کا جواب دیں کہ آپ کال کیوں نہیں دیتے, کیوں کے پی کے اٹک پل کو آپ بند کیوں نہیں کرتے. جذبات ہیں اوبیسلی, ایک کارکن کے جذبات ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب اگر بند ہو گیا تو کیا اس سے خان آزاد ہو جائے گا. آپ ایک ورکر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں 10 20 30 ہزار لوگ باہر نکلیں گے, وہ نظام جو 78 سال سے کھڑا ہوا ہے وہ گر جائے گا. ہم پوری قوم کو آواز دے رہے ہیں, ہم ایسا کوئی شعبدہ نہیں کرنا چاہتے کہ جو 1 یا 2 دن کا شعبدہ ہو اور اس کے بعد سینکڑوں ہزاروں لوگ مرے پڑے ہوں اور خان جیل میں ہو. ہم ہوش مندی سے کام کریں گے, ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے, کیونکہ خان نے جن لوگوں کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ فیصلہ کریں وہ آپ سے بہتر تاریخ کو سمجھتے ہیں, وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ تحریک کیسے چلتی ہے. اس وقت وہ لمحہ شاید ان کی دانش میں نہیں آیا, اس وقت صرف قتل و غارت کا لمحہ ہے. اس وقت ہمیں خان کو آزاد کرانے کے لیے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے. وہ لمحہ آئے گا جب آپ کے گھر والے, آپ کے ساتھ والے کیمرہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے,
جب آپ اپنے آپ کو اس سے مستثنا نہیں سمجھیں گے، لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہوں گے، وہ لمحہ آئے گا، اس کا انتظار کیجیے، اس سے پہلے کہ اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ صرف بے وقوفی ہوگی، ہلاکت ہوگی۔ تو یہ اس میں ایکچولی وہ ذرا تھوڑا غصہ بھی کر کے سلمان اکرم راج صاحب غصے کے ذرا تھوڑے سے تیز ہیں، وہ زیادہ تر اس قسم کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے اگر کوئی ان کے سامنے جو ہے وہ سخت بات کی جائے۔ مریم ریاض بٹو، بشرا بی بی کی بہن، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا should I remind those sitting outside Adiala that Bushra Imran Khan is also in solitary confinement and no one has been allowed to meet her for more than 8 weeks now, neither family nor the lawyers۔ تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی 8 ہفتے ہو چکے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ ان کی فیملی کی بھی جو ہے وہ ملاقات اب تک نہیں ہو پا رہی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلیمان نے جو ہے وہ اسکائی نیوز کے اوپر یلدا حکیم جو ہے ان کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے کہ وہ شاید اپنے باپ کو کبھی بھی دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ دونوں نے عمران خان کی جیل سیل کو ڈیتھ سیل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ چند روز قبل ڈیلی ٹیلی گراف نے بھی یہ رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان جانے کے حوالے سے عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے کہا تھا کہ اگر ہمیں گرفتار کر لیا گیا، یعنی کہ اگر یہ وہاں پہ پاکستان آتے ہیں اور اگر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں گرفتار کر لیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا اثر، اپنی ناقابل شکست قوت ارادی کھو بیٹھیں۔ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے اپنی یہ ناقابل شکست قوت ارادی جو ہے اسے کھو بیٹھیں، کیونکہ ظاہری بات ہے بات اولاد کی ہے۔ شاید یہی وہ ایک چیز ہے جو انہیں کسی معاہدے پر مجبور کر دے، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم سیاست میں آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم پاکستان آتے ہیں اور ہمیں اس طرح گرفتار کر لیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اگر اتنے ریزولوٹ طریقے سے اگر وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ان کی ول پاور جو ہے وہ ٹوٹ جائے کہ میری اولاد کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں جو ہے وہ یہ بات کہی تھی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے جو ہے وہ سینٹرل جیل پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے قیدیوں کی سزا میں 2 ماہ کی خصوصی معافی کا اعلان کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے جیل میں قائم میڈیکل وارڈ اور ای وزٹ سسٹم کا معائنہ کیا، قیدیوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ سہیل آفریدی نے سینٹرل جیل پشاور میں جدید سیکیورٹی سسٹم کا افتتاح کیا، منشیات کے عادی قیدیوں کی بحالی کے مرکز اور ماڈل انٹرویو روم کا انہوں نے افتتاح بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جرمانوں کی عدم ادائیگی کے باعث قید افراد کے جرمانے حکومت ادا کرے گی۔ سہیل آفریدی نے قیدیوں کی سہولتیں بہتر بنانے کے لیے 2 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا اور قیدیوں کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے ڈیجیٹل کمپلین سیل قائم کرنے کی ہدایت کی۔ سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا کی جیلوں میں قیدیوں کے لیے فیملی کوارٹرز میں مزید بہتری کی ہدایت کی، جبکہ دیگر صوبوں میں خیبر پختونخوا کے قیدیوں کو اپنے صوبے منتقل کرنے کے لیے متعلقہ صوبوں کو خط ارسال کرنے کی بھی انہوں نے ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد نے امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی رہائش گاہ کے اوپر ملاقات کی اور قومی مشاورتی کانفرنس میں شرکت کی انہوں نے دعوت دی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وقت میں سیکرٹری جنرل اسد کیسر، تیمور سلیم جھگڑا، شہرام خان ترکئی، حسین احمد یوسف زئی اور خالد یوسف چودھری بھی جو ہے وہ شامل تھے۔ ملاقات میں دونوں اطراف سے ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال، آئین کی بالادستی، جمہوریت کے استحکام اور قومی یکجہتی کے اہم مسائل پر جامع تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پہ تحریک وفد نے مولانا فضل الرحمان کو 20 اور 21 دسمبر کو منعقد ہونے والی قومی مشاورتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ کل رات کو محمد مالک صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے، اس میں انہوں نے کہا جی عمران خان نے ماضی میں بھی مسلح جدوجہد کر کے دیکھ لیا، اب اگر ایک بار پھر ان کی پارٹی ایسا کرے گی تو قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ عمران خان کی پارٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسلح جدوجہد مسئلے کا حل نہیں، لیکن عمران خان پر فیصلہ خود کرتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اگر فیصلے انہوں نے ہی کرنے تھے تو عظما خان کے ذریعے جیل سے پیغام کیوں بھیجا۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ملک میں کوئی سیاسی الائنس نہیں بن سکتا کیونکہ کوئی سیاسی جماعت عمران خان کی مسلح جدوجہد کی حمایت نہیں کرے گی۔ محمد مالک صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ اپنے پروگرام کے اندر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں 2-3 بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ ایک فیصلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان فرسٹ کا سنتے تھے، اب سیکیورٹی فرسٹ۔ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت سے خرچ کم کرنے کا کہا جائے گا، کیونکہ جس دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ ملٹری وائز ہم سے 10 گنا بڑا ہے، جبکہ اکانومی وائز ہم سے 5 گنا بڑا ہے۔ کچھ چیزوں کو کافی سختی سے دیکھا جا رہا ہے، جیسا کہ حکومت کی شاخ خرچیاں۔ ایک صوبے کی چیف منسٹر پر بات ہوئی کہ ان کا ہر ایونٹ کروڑوں روپے کا ہوتا ہے۔ ایک صوبے کی چیف منسٹر کہا نہیں کی چیف منسٹر، اوبیسلی پھر آپ خود ہی ریکارڈ کر لیجئے کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ شاخ خرچیاں جو ہیں یہ رکنی چاہیے، اور یہ بھی بات ہوئی کہ اب NFC میں ہر قیمت پر ایڈجسٹمنٹس ہوں گی اور اس کا جو فارمولا ہے وہ دائیں بائیں سے مروڑا جائے گا۔ ایک جملہ اس میٹنگ میں یہ ادا ہوا کہ فوج نے ڈیلیور کر دیا ہے، اب سیاستدانوں کے ڈیلیور کرنے کا وقت ہے۔
یہ بھی بات ہوئی کہ اگر پاکستان نے ہارٹ اسٹیٹ بننا ہے تو اس کو ہر معنی میں ہارٹ اسٹیٹ بنایا جائے گا. تو پاکستان کو جناب اب ہارٹ اسٹیٹ بنانے کی جو ہے وہ پوری طرح اس وقت تیاری ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان رینجرز سندھ اور پولیس نے ضلع گھوٹکی کے اندر جو ہے وہ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گزشتہ شب اغوا کیے گئے 14 مغویوں کو بازیاب کروا لیا ہے. گھوٹکی کے علاقے اباڑوں کے قریب مسافر بس پر حملہ کر کے 18 مسافروں کو بسوں سے اتار کر اغوا کیا گیا اور انہیں جو ہے وہاں پہ جو حملہ آور تھے وہ انہیں ساتھ لے گئے. اس اطلاع ملتے ہی پاکستان رینجرز نے جو ہے وہ پولیس کے ساتھ مل کر بروقت کارروائی کرتے ہوئے کچے کی طرف جانے والے تمام راستوں کی مکمل ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کیا. اس دوران 14 مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا جبکہ ایک مغوی کی لاش وقوع سے کچھ فاصلے کے اوپر ملی. بتایا گیا ہے کہ ایک مسافر کی لاش پر بظاہر تشدد کے نشانات موجود نہیں تھے. اندیشہ ہے کہ انتقال جو ہے ان کا ہارٹ اٹیک کے باعث ہوا. اس کے علاوہ 3 افراد اپنی مدد آپ کے تحت اغوا کاروں سے فرار ہو کر اپنے گھر پہنچے. مشترکہ اعلامیہ کے مطابق گھوٹکی میں اندھار اور لاٹھانی باکھرانی گینگ کے ڈاکوؤں کے خلاف ہونے والا آپریشن جو ہے وہ اب مکمل کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ محکمہ انسداد دہشت گردی CTD خیبر پختونخوا نے پشاور میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا جبکہ ان کے 2 ساتھی جو ہے وہ فرار ہو گئے. CTD کو مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ تھانہ متنی کی حدود میں ازا خیل روڈ خون بابا قبرستان کے قریب چند شرپسند عناصر کسی بڑی تخریب کاری کارروائی کی منصوبہ بندی کے لیے موجود ہیں جس پہ CTD اسپیشل ویپنز اینڈ ٹیکٹکس ٹیم نے جو ہے وہ یہ کارروائی کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کل کے اپنے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا تھا وہاں پہ بھارت کی جو اسٹیٹ ہے بہار اس کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے وہ جو ایک گھٹیا حرکت کی تھی کہ ایک مسلمان خاتون کا جو ہے وہ نقاب جو ہے وہ نیچے کیا تھا, جھٹکا تھا اسے. تو اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی جو ہے وہ اس عمل کو عورت کی عزت اور شناخت پر حملہ قرار دیا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کے خاتون کا حجاب کھینچنے کے واقعے کے اوپر جو ہے وہ شدید مذمت کی ہے. اور ایمنسٹی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ کسی خاتون کے لباس یا مذہبی علامت پر قابو پانے کی کوشش کرے. تنظیم نے واضح کیا کہ ایسے اقدامات خوف کی فضا پیدا کرتے ہیں اور مذہبی آزادی کے بنیادی حقوق کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کانگریس رہنما محمد اظہرالدین انہوں نے بھی جو ہے اس واقعے کے اوپر وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سخت کارروائی ہونی چاہیے. بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اظہرالدین نے کہا کہ یہ بہت بری اور جاہلانہ حرکت ہے, اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے انہیں سوچنا چاہیے تھا اور اس طرح کی حرکت انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے علاوہ دوسری جانب کئی ایسے فلم سٹارز جو ہیں وہ بھی نتیش کمار کی اس حرکت کے اوپر جو ہے وہ پھٹ پڑے. بالی ووڈ کی سپر ہٹ فلم دنگل اس کی اداکارہ زائرہ وسیم انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس واقعے کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ایک عورت کی عزت کوئی کھلونا نہیں کہ اس کے ساتھ عوامی مقام کے اوپر کھیلا جائے. انہوں نے کہا کہ طاقت کسی کو حدود کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دیتی. نتیش کمار اس خاتون سے معافی مانگے. اس کے علاوہ جناب بالی ووڈ اداکارہ سوناکشی سنہا انہوں نے ایئر انڈیا کو جناب کافی حد تک برا, ان کی جو قومی ایئر لائن, اب تو قومی ایئر لائن نہیں ہے ایئر انڈیا, اس کو کافی حد تک انہوں نے برا بھلا کہا ہے اور 6 گھنٹے تک فلائٹ لیٹ ہونے کے اوپر جو ہے وہ قومی ایئر لائن کے اوپر انہوں نے تنقید کی. تاہم بعد میں انہوں نے اسے ڈیلیٹ کر دیا. پہلے انہوں نے پوسٹ کی لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. ان کے جہاز جو ہے نا وہ ان کے لیے سب سے بڑی شرمندگی ہے. ویسے سوناکشی سنہا نے انسٹاگرام سٹوریز کے اوپر جو ہے وہ اپنے اظہار کا یہ خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میں صبح 4 بجے سے ایئرپورٹ کے اوپر موجود تھی. میری پرواز صبح 5 بجے کی تھی. یہ پرواز 6 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہو گئی اور مجھے اپنی پرواز کے بارے میں کوئی نئی معلومات نہیں دی گئیں. اپنی پوسٹ میں انہوں نے طیارے کی کھڑکی سے لی گئی تصویر شیئر کی اور لکھا کہ تم سے سخت نفرت ہے. ایئر انڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا میں صبح 4 بجے سے ایئرپورٹ پر موجود ہوں تاکہ 5 بجے کی فلائٹ پکڑ سکوں, لیکن اسے بغیر کسی وجہ کے ہر گھنٹے بڑھا کر 11 بجے تک کر دیا گیا ہے. قومی ایئر لائن بہتر کام کرے. تاہم بعد میں انہوں نے یہ پوسٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی. اس کے علاوہ سڈنی کے وہ جو ایک ہاربر کے اوپر جو ایک واقعہ پیش آیا تھا, جو 2 باپ بیٹا جو تھے جنہوں نے 15 افراد کو جو ہے وہ جاں بحق کیا تھا, تو ان میں سے ایک کو جو دبوچا تھا ایک مسلمان نے, اس کے حوالے سے احمد جس کا نام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے, جو ایک پھل فروش ہے احمد الاحمد, اس کے بارے میں اپڈیٹس یہ ہیں کہ وہ اس وقت زخمی حالت میں. ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ خطرے سے باہر ہے, لیکن اس کی اس پہ جو گولیاں اس کے اوپر برسائی گئی تھیں اس میں سے ایک گولی جو ہے وہ اس کے کندھے کے پیچھے ابھی بھی پھنسی ہوئی ہے اور ڈاکٹرز کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں اس کا ایک ہاتھ, اس کا ایک بازو جو ہے
وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. ایک یہ فوٹیج آپ کو دکھانا چاہیں گے. یہ جنوبی برازیل میں آنے والی تیز اور شدید آندھی کے باعث اسٹیچو آف لبرٹی کی جو ایک کاپی تھی جو برازیل کے اندر بیسکلی لگائی گئی تھی, اس کی نقل پر مبنی ایک بڑا مجسمہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا. بڑا خوفناک قسم کا یہ منظر تھا کہ پورا اسٹیچو جو ہے وہ یوں کر کے آ کے گرا ہے, اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہو رہی ہے. واقعہ برازیل کے شہر گوئبا میں پیش آیا ہے, جہاں ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ کے قریب نصب 24 میٹر بلند اسٹیچو آف لبرٹی کا مجسمہ تیز ہواؤں کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکا اور زمین پر آ گرا. خوش قسمتی سے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.